अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सराबे ज़िस्त। अज़ कलम रुखसार अंजम। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने अपनी सैर का आगाज़ सुबह होते ही किया था। उनका पहला पड़ाव पत्रियाटा था, जहाँ की चेयर लिफ्ट और केबल कार ने उन्हें मरी की सरसब्ज़ पहाड़ियों पर एक शानदार फ़िज़ाई सैर कराई। वो सारा दिन अयूबी के कौमी पार्क में पैदल चलते रहे, जहाँ के घने जंगलों और पुरसुकून माहौल ने उनके जहनों को तरोताज़ा कर दिया। दोपहर का खाना उन्होंने बूरबोन की खूबसूरत वादी में खाया, जहाँ के कुदरती नज़ारों और ठंडे मौसम से वो सब बहुत मुतासिर हुए। माल रोड पर ख़रीदारी के बाद जब सूरज ढलने लगा तो सब ने फैसला किया कि शाम का इख्तिताम पिंडी पॉइंट के सहर अंगेज़ मंजर के साथ किया जाए। ये उनके सफ़र का आखिरी पड़ाव था। पिंडी पॉइंट की चढ़ाई चढ़ने के बाद गाड़ी का इंजन बाला आखिर खामोश हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सर्द हवा का एक तेज़ झोंका अंदर दाखिल हुआ और सबने अपने कंधे सकेड़ लिए। गाड़ी से निकलते ही उनकी आंखें सामने फैले हुए दिलकश मंजर पर जम गईं। ढलती शाम का वक्त था और सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें बादलों से छनकर पहाड़ों पर पड़ रही थी, जिससे एक जादुई मंजर पैदा हो गया था। नीचे की गहरी वादी में रावलपिंडी शहर की रोशनियाँ एक एक करके जल रही थी, जो किसी कीमती हीरे की तरह चमक रही थी। ओह माय गॉड! ये मंजर देखकर तो लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। नीचे का मंजर देखकर रेदा के मुंह से बेख्तियार निकला। हमेशा की तरह खुले बाल, वाइट जीन्स और मैरून कलर की शर्ट में मलबूस, जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी, और उस पर उसने कोट पहना हुआ था, जिसकी जेबों में हाथ डाले वो खड़ी थी। ओहो, किसी और दुनिया में तो नहीं, पर किसी और जगह पर ज़रूर आ गए हैं, ज़ारा ने उसकी बात पर टोकने वाले अंदाज में कहा और उसके आगे चलकर अपने बालों को पीछे की तरफ धकेला, जिससे वो रिदा के चेहरे पर आ लगे। उसका लुक हमेशा की तरह पुरकशिश था। सिंपल सी ड्रेस, उस पर कोट पहना हुआ था, एक साइड पर सेट किया हुआ दुपट्टा, और बाल उसने खुले ही छोड़े थे। अच्छा, पर मेरे लिए तो ये अलग दुनिया है। कम से कम यहाँ खामोशी और सुकून है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। ये जगह एक सुकूनदा साबित हुई थी। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसने अपना हाथ पेट पर रखकर बुरी शक्ल बनाए कहा। गोरी सफ़ेद रंगत, स्याह आंखें, गुलाबी होंठ और हमेशा की तरह गले में पहनी हुई सोनी चेन। उसने आज वाइट ड्रेस ज़ेब-तन की थी, उस पर वाइट ब्लैक शेड में स्कार्फ जो उसके गले में सेट किया हुआ था, जबकि कंधों पर शाल पहने हुए थी। ठंड के बायस बालों को आज उसने खुला ही छोड़ा था। उसके बाल कमर से नीचे तक लटक रहे थे। आधे बाल बार बार हवा के झोंके से चेहरे पर गिर रहे थे, जिसे वो अपने हाथों की उंगलियों से पीछे कर रही थी। डोंट वेरी गर्ल, मेरे पर्स में चूहे मारने वाली दवा पड़ी है, रिदा ने बालों में हाथ फेरते हुए शरारती अंदाज में कहा, तो ज़ारा ने एक कहका लगाया। बी सीरियस, आई एम सीरियस, महानूर ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर हॉस्पिटल चलें? सायरा उसकी तरफ देखकर बोली। लॉन्ग ग्रे कलर की फ्रॉक के साथ वाइट कलर का पजामा और उस पर वाइट जैकेट पहने, बालों की ढीली चोटी बनाए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों एक बेंच पर बैठी थी, जहाँ से वो बआसानी सामने का मंजर देख रही थी, जबकि रिदा उनसे थोड़ा दूर खड़ी थी और ज़ारा भी एक साइड से खड़ी होकर पिक्चर्स ले रही थी। किस लिए? महानूर ने सामने मंजर से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। तुमने जो कहा, मैं सीरियस हूँ तो हॉस्पिटल चलना पड़ेगा ना? सायरा ने अपनी हंसी समेटी। उसकी इस बात पर रिदा का एक ज़ोरदार कहका गूंजा, जिस पर महानूर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम सब बुरे हो। महानूर मुंह बनाए वहाँ से उठकर आगे की तरफ चल दी, जहाँ हर एक कोने में गर्ल्स बॉयज़ के ग्रुप का हुजूम खड़ा था। वो चलती हुई एक लड़के के पास गई। फुरकान, क्या यहाँ कोई जगह है खाने पीने की? महानूर ने सामने खड़े लड़के से मुखातिब होकर पूछा। हाँ है ना, ये थोड़ा आगे 3-4 रेस्टोरेंट हैं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो थोड़ा दूर से दिखाई दे रहे थे। वहाँ की सफाई करने जाना है मुझे। महानूर ये कहकर आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे से वो तीनों लड़कियाँ उसे आवाज़ देती रह गई, पर वो उनकी तरफ रुख किए बगैर आगे की तरफ चलती गई। थोड़ी देर में उसे अपने सामने एक दो रेस्टोरेंट्स दिखाई दिए। अब वो सोचने लगी कि वो किस रेस्टोरेंट में जाए। उसे सामने का मंजर देखना था, इसलिए उसकी दाएं साइड एक रेस्टोरेंट था। वो वहाँ चली गई, जो ऊपर बना हुआ था। वहाँ खुली खुशादा सीढ़ियाँ बनी थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गई थी, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे
اور کچھ کھڑے ہو کر سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ گل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی تھی اپنے ارد گرد، جہاں سے پوری دنیا نظر آ رہی تھی۔ نیچے دیکھو تو لوگ بہت دور تھے اور اوپر دیکھو تو آسمان اتنا ہی قریب۔ ٹھنڈ پہلے ہی بہت تھی، پر سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو مسل رہی تھی۔ ماہنور کی بچی، تو ادھر کھڑی ہے، ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ زارا نے آتے ہوئے پیچھے سے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ ہاں تو بھائی، اور کیا کرتی، بھوک لگی تھی مجھے۔ اب وہ پاس پڑی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ بیچ میں ایک گول شیشے کی بنی ہوئی ٹیبل پڑی تھی۔ تو وہاں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زارا نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تب مجھے بھوک نہیں تھی، اب لگی ہے۔ اچھا، تو کھانا آرڈر کر لیا؟ ردا نے سامنے سے آتے ہوئے پوچھا۔ سائرہ بھی اس کے ساتھ تھی، دونوں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نہیں ابھی تک۔ چلو پھر جلدی آرڈر کرو، مجھے بھی بھوک لگی ہے، ردا نے بےتابی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بل تم دو گی، ماہنور نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ چلو ڈن، ردا نے دو ٹوک انداز میں کہا اور ویٹر کو اشارے سے آنے کا کہا۔ اچھا چلو نا یار، کوئی گیم کھیلتے ہیں، زارا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ ہاں چلو چلو، ویسے بھی بور ہو رہے ہیں۔ سائرہ نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ او ہیلو، گیم کھیلنی ہے کہ نہیں؟ زارا نے اس کے سر پر آہستہ سے تھپڑ مار کر اسے مخاطب کیا، جو سامنے دیکھ رہی تھی اور کسی اور دنیا میں ہی گم تھی۔ مجھے نہیں کھیلنی، ماہنور نے دو ٹوک انداز میں کہا اور دوبارہ سامنے کا حسین نظارہ دیکھنے لگی۔ یار کھیلتے ہیں نا، ویسے بھی پورے دن کی انجوائمنٹ کے بعد اب بور ہو رہے ہیں، زارا نے اصرار کیا۔ ہاں نا یار پلیز کھیلتے ہیں۔ سائرہ اور زارا ایسے ہی کھیلنے کی رٹ لگائے ہوئے تھی، جبکہ ردا اپنے فون میں نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ آخرکار ماہنور کی بس ہو گئی اور اس نے کھیلنے کے لیے حامی بھر دی۔ چلو ٹروتھ ڈیئر کھیلتے ہیں، زارا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں بھی کھیلنا ہے ٹروتھ ڈیئر، پیچھے سے مائرہ نے آتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ فرقان اور اسد بھی تھے۔ تینوں ان کے ساتھ پڑی چیئرز پر آ کر بیٹھ گئے۔ بیچ میں ٹیبل پڑی تھی اور یہ سب اس کے ارد گرد چیئرز پر بیٹھے تھے۔ کھلا آسمان، چلتی ہوئی ہوائیں اور ان کے ساتھ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ ماحول کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ چاروں طرف نظریں دوڑاؤ تو پوری دنیا جیسے ایک وقت میں ہی دکھ گئی ہو۔ چلو اب تو اور مزہ آئے گا، زارا نے چہکتے ہوئے کہا۔ سب کھیلنے کے لیے تیار لگ رہے تھے، جبکہ ردا اپنے فون میں نظریں ٹکائے بیٹھی تھی اور سائرہ اسے گھور رہی تھی، جو زارا نے بآسانی نوٹ کیا۔ ردا، گیم کھیلیں؟ زارا نے پہلے اسے نام لے کر مخاطب کیا، پھر کھیلنے کو کہا۔ ردا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر سب کو جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ردا نے فون رکھتے کھیلنے کو کہا۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے آپ فرقان بھائی، ٹروتھ یا ڈیئر؟ زارا نے فرقان کی طرف اشارہ کیا۔ ٹروتھ، فرقان نے کہا اور پیچھے چیئر سے اپنی پشت ٹکائی۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ زارا نے پوچھا، جس پر سب اس کے جواب کے منتظر تھے، اور ماہنور ایک نظر اسے دیکھتی تو ایک نظر ردا کو، وہ جو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فرقان چہرہ جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی، بس آس پاس سے کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید، فرقان نے آہستہ سے کہتے اپنی گردن اوپر اٹھائے زارا کو دیکھا۔ کس سے؟ زارا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس پر فرقان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زارا، چھوڑو بس، ماہنور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے بات ختم کرنے کو کہا۔ اچھا اوکے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو۔ زارا ماہنور کا اشارہ سمجھ کر بات ختم کر چکی تھی۔ اب سائرہ کی باری، ماہنور آگے ہو کر بولی۔ اب اس نے اپنے بازو ٹیبل پر رکھے۔ میں دوں گی ٹاسک سائرہ کو، زارا نے کہا، جبکہ ماہنور نے فوراً بولا، اوئے چپ، اب میں دوں گی، جس پر وہ چپ ہو گئی۔ ہمیشہ ماہنور کی بات پر وہ چپ ہو جایا کرتی۔ سائرہ نے ڈیئر لیا، جس پر ماہنور خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ اس وقت تمہارے پرس میں جتنے بھی پیسے ہیں نا، وہ سب اس ویٹر کو دے کر آؤ، اس نے تھوڑا دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں ایک کچن بنا ہوا تھا اور وہاں ایک بوڑھا آدمی ویٹر بنا کام کر رہا تھا۔ کیا؟ سائرہ نے چونک کر اسے دیکھا اور سامنے سے نظر آتے اس ویٹر کو۔ کیا ہوا؟ اتنا ایزی ٹاسک تو دیا ہے اس نے، تمہارے بیگ میں کون سا کروڑ پڑے ہیں؟ ردا نے اس کے یوں چونکنے پر کہا۔ کروڑ تو اب میرے ATM کارڈ میں ہی ہوں گے، اس وقت میرے پرس میں پورے کے پورے 5,000 روپے پڑے ہیں، سائرہ آخری فقروں پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ سائرہ کے 5,000 جانا مطلب 5 لاکھ۔ زارا نے اپنی ہنسی سمیٹی۔ چلو سائرہ جلدی کرو، مائرہ بےتابی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں دے دیتا ہوں پیسے،
فرقان نے اپنا والیٹ نکالا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کیوں دیں گے؟ سائرہ کو ٹاسک دیا ہے، وہی دے گی۔ ماہنور نے اسے روکا۔ اس نے سائرہ کو یہ ٹاسک اس لیے ہی دیا تھا کیونکہ وہ کنجوس تھی پیسے کے معاملے میں، ایسے نہیں کہ وہ غریب تھی۔ اس کا باپ ڈپٹی کمشنر تھا، بس اسے شاید زیادہ پیسے ضائع کرنا پسند نہیں تھا۔ اب اتنی بھی کنجوس نہیں ہوں، 5,000 کی ہی تو بات ہے، دے آتی ہوں۔ سائرہ نے یقین دہانی کی اور اپنی پرس سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر سب کو، جو ہر کوئی سائڈ پر منہ کیے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ جھٹ سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی اپنا ٹاسک پورا کر کے۔ اب وہ واپس آ کر چیئر پر بیٹھی۔ ایسے ہی ماہنور نے سب کو ٹاسک دیے جو کہ بہت ہی مشکل ثابت ہوئے تھے ان کے لیے۔ اب ماہنور کی باری تھی اور سب نے اس سے حساب چکتا کرنا تھا۔ اب مزہ آئے گا، ہمیں اتنے مشکل ٹاسک دیے، اب تمہاری باری، سائرہ نے کہا، اور اس پر سب بحث کر رہے تھے کہ ماہنور کو ٹاسک ہم دیں گے۔ آخر کار اتنی بحث کے بعد ردا نے تیز آواز میں کہا، جو کب سے چپ بیٹھی ان کی بحث سن رہی تھی، چپ چپ۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارے انہیں چپ کروایا۔ میں ٹاسک دوں گی اور فکر مت کرو، وہ ٹاسک تم سب کے حق میں ہوگا۔ ردا نے انہیں حوصلہ دیا اور ایک نظر پورے ریسٹورنٹ میں دوڑائی۔ اب غور سے سنو ماہنور، ردا تھوڑا آگے ہو کر اسے بتانے لگی، جس پر سب کے چہرے کھل اٹھے، پر ماہنور حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں یہ ٹاسک ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ ماہنور نے نفی میں سر ہلایا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اتنا ایزی ٹاسک ہے، جبکہ تم نے ہمیں بہت مشکل ٹاسک دیے، سائرہ نے اعتراضاً کہا۔ ماہنور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ چیٹنگ ہے یار، ماہرہ نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ مجھ سے تو بلا وجہ اس لڑکی کی بے عزتی کروائی، بیچاری کیا سوچتی ہوگی؟ زارا نے منہ بنایا۔ اور مجھ سے؟ ردا نے اپنے الفاظ پر زور ڈالا۔ پرسنالٹی دیکھو یار میری، مجھے تو ایک پل میں ویٹر بنا دیا۔ ردا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ سب اسی طرح بولتے رہے۔ ماہنور نے تنگ آ کر کہا، فائن، میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں ٹاسک، پر یاد رکھنا اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوگے۔ ماہنور نے انگلی اٹھائے سب کو وارن کیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس ٹاسک میں رسک ہے، کیا پتہ اس کے بعد وہ لڑکا ماہنور کے پیچھے پڑ جائے۔ فرقان نے ان کے اس ٹاسک پر اعتراض کیا۔ ہاں فرقان صحیح کہہ رہا ہے، اور یہ بیہودہ قسم کا ٹاسک ہے، اسد نے سختی سے کہا۔ ایسا بھی کوئی بیہودہ نہیں ہے، مرحا نے کہا۔ جو بھی ہو یہ ٹاسک ماہنور نہیں کرے گی، اسد نے جیسے فیصلہ سنایا۔ سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ اسد نے ان کی پڑتی نظریں محسوس کرتے کہا، میرا مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹاسک، اور کوئی دے دو۔ اسد نے بات کو سنبھالتے کہا۔ ماہنور نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہنور نے نظریں چرائی، وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، سمپل سا ٹاسک ہے۔ ردا نے آئی برو اچکائے اسد کو گھورا تو اسد نے اسے دیکھ کر کندھے اچکائے، مانو اب وہ کیا ہی کر سکتا ہو۔ چلو یار کچھ نہیں ہوگا ایسا، جاؤ تم، مرحا نے اطمینان سے کہتے اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ چپ بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب کو مشکل ٹاسک دے کر اب وہ پوری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ ایک دم اپنی چیئر سے اٹھی اور اپنے قدم آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھائے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی، پر پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی وہاں رکی جہاں آنے کا انہوں نے کہا تھا۔ ماہنور پیچھے مڑی جہاں تھوڑا دور اس کے فرینڈز بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے، اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے آگے اخبار تھی جس کے باعث اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی، بیچ میں ٹیبل تھی، اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی پاگل شخص ہی ہوگا جو اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے بجائے اخبار پڑھ رہا ہے، ماہنور نے منہ بنا کہا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ عجیب شخص سے اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہے کہ دیکھ لے۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اس بیٹھے انجان شخص کو مخاطب کیسے کرے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، آخر کار ماہنور نے کہہ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں نے تیزی سے رفتار پکڑی۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹے اسے دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اخبار تھوڑی نیچے کی اور نظریں اٹھائے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے ان کی نظریں ملی تھیں، میرون چھوٹی آنکھیں، اتنا سفید چہرہ کہ سردی میں گلابی پڑ رہا تھا، ریشمی بال جو پیچھے کی طرف سیٹ کیے ہوئے تھے، پر ہوا کے باعث کچھ قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔
جسے وہ آہستہ سے ہاتھ اٹھائے پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپر لانگ بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ماہنور نے اسے حیرانی سے دیکھا اور دوسری طرف منہ پھیرے اپنے ہونٹوں کو کاٹا۔ اس لڑکے نے جھٹ سے اخبار ٹیبل پر پٹکی اور اسے فرصت سے دیکھتا رہا۔ ماہنور نے اسے دیکھا اور پھر جھوٹی مسکراہٹ لیے ہلکا سا مسکرائی۔ بدقسمتی سے شاید آج بھی ہم ایک ہی جگہ پر ہیں، اور خوش قسمتی کہ ہم ٹکرائے بھی نہیں، زید نے جیسے جتا کر کہا۔ ماہنور نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کا دل چاہا ابھی ہی یہاں سے بھاگ کر چلے جائے، پر اسے ٹاسک ملا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کیسے ٹاسک پورا کرے گی، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس سے وہ 2 بار ٹکرا چکی ہے، اور تیسری بار ملنے پر وہ یہ کہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ماہنور نے ہمت کر کے ڈائریکٹ کہہ دیا۔ سامنے بیٹھے شخص نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ کیا وہ پاگل تھی یا کوئی مذاق چل رہا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زید نے تھوڑا آگے ہو کر پوچھا۔ ماہنور نے منہ بگاڑا۔ پہلے ہی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بولے، اور بول لیا تو اوپر سے اس شخص کے ڈرامے۔ اس کا دل چاہا اس کا سر پھاڑے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماہنور اب چیئر سے پشت ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیں؟ زید نے انتہائی حیرت سے اپنا سر جھٹکا اور پھر اسے دیکھا جو شاید نروس ہو رہی تھی۔ 2 بار ٹکراتے ساتھ ہی محبت ہو گئی؟ نہ جانے کیوں یہ بات کہتے زید کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیلی۔ ماہنور نے اپنے دانت پیچھے اور اسے دیکھا اور اس کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ محبت میں وقت نہیں دیکھا جاتا، وہ تو کبھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتے ہیں، ماہنور نے سرد مہری سے کہا۔ پر میں آپ سے محبت نہیں کرتا، زید نے اس کی طرف دیکھ کر بہت آہستہ اور نرمی سے کہا۔ ماہنور پل بھر کو ٹھہری، پھر کہا، میری محبت کافی ہے، ماہنور نے جواباً کہا۔ اس کا دل شرارت میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ چہرہ معصومیت سے بھرپور تھا۔ اس کے جواب پر زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے اپنی آنکھیں دوسری جانب پھیری۔ تو پھر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ماہنور تھوڑی اونچی آواز میں اپنے لفظوں پر زور ڈالے بولی۔ اسے لگا وہ بہرا ہے، اس لیے اس کی باتوں پر جواب نہیں دے رہا۔ نہیں، آخرکار اس نے کہا، نظریں ابھی بھی دوسری جانب ہی تھی۔ کیوں؟ ماہنور نے بےتابی سے پوچھا۔ زید نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف اپنا رخ کیا۔ میں یوں راستوں میں چلنے والی لڑکیوں سے شادی کرنے کا انتخاب نہیں کرتا، اس نے سنجیدگی سے کہتے اخبار ٹیبل سے اٹھائے۔ دوبارہ اپنی نظریں واپس اخبار پر جمائی۔ وہ منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بول نہ سکی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ راستے میں چلنے والی لڑکیاں؟ ماہنور پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ کیا آپ راستے میں چلنے والی لڑکی نہیں؟ زید نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بالکل نہیں، میرا اپنا گھر ہے، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ماہنور نے خاصا حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا، مجھے لگا۔ زید نے اخبار پلٹ کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنی نظریں دوسری جانب پھیر لیں۔ کیا لگا آپ کو؟ ماہنور پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہی جو لگنا چاہیے، کم از کم اچھے گھرانوں کی لڑکیاں تو یوں بیٹھے کسی لڑکے کو پرپوز نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد مہری سے بولا۔ ماہنور کے دل کو جیسے جھٹکا لگا۔ آج اس کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی تھی۔ کوئی اسے راستے میں چلنے والی لڑکی کیسے سمجھ سکتا تھا؟ اسے بے حد غصہ آیا تھا سامنے بیٹھے شخص پر۔ وہ اسے جانتا ہی کتنا تھا، وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ سے شادی کرنے کا انتخاب کرے گا تو آپ اسے ایسا کہیں گے؟ کیا آپ کو کبھی کسی نے پرپوز نہیں کیا؟ ماہنور نے غصے میں آنکھیں بڑی کرتے ہوئے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ محترمہ، شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی جو آپ کسی کو بھی آ کر کہہ دیں۔ زید نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ کسی کو بھی؟ میں نے تو صرف آپ کو کہا ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، بغیر دیکھے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں، اسی کے انداز میں بولی۔ کیسے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا اور ٹیبل پر دونوں بازو ٹکائے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ تھوڑا نروس ہوئی، پھر ہمت کر کے بولی، میں نے آپ کو مال میں دیکھا تھا اور شادی میں بھی۔ ماہنور نے فوراً بتایا۔ اوہ، مال میں دیکھا تھا اور شادی میں بھی؟ زید نے اس کے الفاظ دہرائے تو اس نے ہلکا مسکرائے سر ہلایا۔ زید نے سوچنے والے انداز میں اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی پر پھیرا۔
تو اس کا مطلب ہے ہمیں شادی کر لینی چاہیے کیونکہ ہم 2 بار ملے ہیں نا، زید نے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ مانور نے اسے دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیر لی۔ یقیناً سامنے بیٹھے شخص کے آگے اس کی بس ہو چکی تھی۔ محترمہ، دیکھنے اور جاننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زید نے آئی برو اچکائے اور چیئر سے ٹیک لگائے اپنا موبائل نکالے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر اب میں کیا کروں؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ مہنور بھی ایک نمبر کی ڈیٹ تھی۔ سر جھکائے، چہرے پہ اداسی ظاہر کی جیسے وہ سچ میں اداس ہو، جبکہ وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ یہ محبت آپ کو کب ہوئی؟ اس نے موبائل سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا۔ شاید 1 ماہ پہلے، اس نے جواباً بتایا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد ختم ہو جائے گی، زید نے اطمینان سے کہہ کر اپنا موبائل کان سے لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ مانور اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے جاتے ہی اس کے سب فرینڈز بھاگ کر اس کی جانب آئے۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ زارا نے بے تابی سے پوچھا۔ اتنی دیر سے کیا باتیں کر رہی تھی تم اس سے؟ اب کی بار ردا نے پوچھا۔ کیا سچ میں تو پروپوز نہیں کر دیا؟ سائرہ نے کہکا لگایا۔ اس کی اس بات پر مہنور نے اسے آنکھیں بڑی کیے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ مہنور نے غصے سے ناک سکڑتے ہوئے کہا اور چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سائرہ نے چڑھنے والے انداز میں پوچھا۔ کہہ رہا تھا کتنی بدتمیز بے شرم لڑکی ہو، منہ اٹھائے پروپوز کرنے آ گئی۔ مہنور نے ان کے سوالات سے تنگ آ کر کہا۔ کیا سچ میں اس نے ایسا کہا تھا؟ ماہرہ نے ہلکا منہ کھولے حیرت سے پوچھا۔ بالکل ایسا ہی کہا تھا۔ مہنور کندھے اچکاتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم باہر کی طرف جاتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ زارا نے فوراً پیچھے سے آواز دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زارا نے اسے آواز دی پر وہ جا چکی تھی۔ پھر سب بھی وہاں سے باہر کی طرف چل دیے۔ تم کیوں یہاں آ گئے؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں۔ عمار نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اس کی جانب دیکھنے لگا جو موبائل میں مصروف تھا۔ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس لیے۔ زید کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا کہے۔ وہ تو اس لڑکی کی باتیں سن کر وہاں رک نہ سکا، اس لیے وہاں سے آ گیا۔ اسے اس طرح کی باتیں خاصی بری اور بے معنی لگتی تھی۔ کیا؟ عمار نے چونک کر پوچھا۔ زید نے ایک نظر عمار کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جیسے شخص کو بھی ٹھنڈ لگ سکتی ہے؟ عمار نے حیرانی سے کہا۔ لگ سکتی ہے؟ آفٹر آل میں بھی انسان ہوں۔ زید نے موبائل سائڈ پہ رکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاں، انسان ہو پر سب سے مختلف۔ عمار نے بھی اب اپنی نظریں سامنے سڑک پر ڈالی تھی۔ ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے، زید نے سنجیدگی سے کہا۔ عمار اس کی بات پر دم بخود رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد عمار نے بولا۔ اب اس کینیڈا والے بزنس مین کا کیا ہوگا؟ عمار نے کہہ کر سر سیٹ سے ٹکایا۔ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، زید نے ہاتھ کو تھوڑا اوپر کرتے ہوئے کہا۔ بے شک، پر کیا ہم لاہور سے مری اس لیے آئے ہیں کہ اس کے لنگڑے ہونے کی خبر سنیں؟ عمار نے کہا، جس پر زید کا ایک کہکا گونجا۔ عمار اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ بہت کم ہی ہنستا تھا اور اگر کبھی ہنستا تو وہ حیران ہو جاتا۔ اتنی بری نیت تھی اس کی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنے میں؟ جب تم جانتے تھے بری نیت تھی اس کی تو لاہور سے مری اس سے ملنے کیوں آئے؟ عمار نے یکدم اسے دیکھا۔ پہلے پتا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا، دو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ عمار نے اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ محض اتفاقاً ہم جب اس سے ملنے گئے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے اسسٹنٹ نے اسے کال کی اور ہمارے متعلق معلومات دی۔ خاصی لمبی چوڑی گفتگو اس کی کال پر چل رہی تھی۔ پھر میں بھی آفس دیکھنے لگا، کچھ فائلز پڑی تھی جو میں نے چیک کی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے آس پاس کی کچھ فائلز اٹھا کر چیک کی تو مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ لوگ کتنا گر جاتے ہیں نا صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ وہ کوئی کینیڈا کا بڑا بزنس مین نہیں تھا، بلکہ یہ کہو کہ وہ کوئی بزنس مین تھا ہی نہیں اور نہ کوئی امیر ترین ہستی۔ سب جھوٹ تھا۔ وہ چچا وقار کو بیوقوف بنا رہا تھا اور چچا نے بھی بغیر کوئی انویسٹیگیشن کیے حامی بھر لی۔ زید نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہی ساری بات بتائی۔ اوہو، تھوڑی دیر پہلے اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر مجھے دکھ ہو رہا تھا، جبکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ فراڈ انسان۔ عمار نے منہ بگاڑا۔ پھر تو ہمارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم تو آئے ہی کام کے سلسلے میں تھے، گھومنا تم نے ویسے بھی نہیں ہے۔ عمار نے نہایت نرم لہجہ اختیار کیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، شاید سننا چاہ رہا تھا
کہ وہ کہہ دے کہ کام نہیں ہوا تو ہم گھومیں گے۔ خاصی دیر بعد جواب آیا، پر اس جواب نے عمار کو خاصا چونکا دیا۔ ہاں، یہاں رہنے کا اب کوئی جواز ہی نہیں، اس لیے ہم لاہور جا رہے ہیں۔ زید نے ایک نظر اسے دیکھ کر نارمل انداز میں کہا۔ کیا ہم واپس لاہور جا رہے ہیں ابھی؟ عمار نے یکدم چونک کر پوچھا، جیسے کوئی جھٹکا لگا ہو۔ بالکل، ہم لاہور ہی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تمہارا کیا ارادہ تھا؟ زید نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ بہت ہی کوئی برے آدمی ہو یار، عمار نے اداسی سے کہا۔ اب زید سے نظریں پھیر کر وہ سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ آدمی نہیں، زید کہتے ہیں مجھے۔